वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर इशू पर बात हो रही थी और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये रेडियो पैगाम पर भी लाइव सुना जा रहा है, आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ सुन भी सकते हैं। और ये क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर बात करने के लिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इसके साथ बेशुमार मज़लूम वो जाने हैं, वो मज़लूम कश्मीरी हैं जिनकी आवाज़ कहीं नहीं जाती। और कश्मीर में खुसूसन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया के ज़रिए तमाम कश्मीर है, वहाँ जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है और ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे जुल्म हो रहे हैं जिनको हमारे दरमियान हमारा मीडिया और कोई भी यहाँ बचा नहीं रहा। और वहाँ क्योंकि जो बसने वाले हैं उनके ज़रिए पता चलता है, और जब पता चलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अफसोस उन लीडरान पर है जो यहाँ बरतानिया में दौरों पर आते हैं और यहाँ आकर उनकी बात करने के लिए आते हैं, लेकिन उस तरह बात कर नहीं सकते और अपने कौमों में बिज़ी हैं और अपने फ़ायदे की बात करता है। हर एक बंदा ये सोचता है कि इसमें हमारा मफाद क्या है। जब अपनी मफाद को देख कर बात करता है फिर उस तरह बात नहीं कर सकता। अभी वक्फे से पहले भी हमारी यही बात हो रही थी कि वो हमारे कश्मीरी लीडरान जो जिनके ज़िम्मे ये बात है कि वो कश्मीरियों की मुस्लिमियत को साबित करें इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल दुनिया में, और उन ऐवानों में जो इंसानी हकूक़ के ठेकेदार हैं उनको बताएं कि कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और उस तरह बताने में कामयाब नहीं हो रहे। और क्यों नहीं हो रहे, इसके बारे में जिन मेहमानों को मैंने बुलाया था वो क्योंकि बहुत एक्टिव थे वो आ नहीं सके। ये बार बार जिक्र इसी वजह से कर रहा हूँ कि उनको चाहिए था यहाँ आकर जवाब देते हमें कि पिछले दिनों में लाडोस में कश्मीरियों के हवाले से बहस हुई और अपने आप को वो मज़लूम कश्मीरियों की बात नहीं कर सके जिनके साथ जुल्म हो रहा है, कि उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और कितने अरसे से कर रहा है। इसको साबित करना ज़रूरी था, लेकिन वो क्यों नहीं हो सका, उसके जवाब के लिए मैं दोबारा उनको ये दावत देता हूँ कि अगले प्रोग्राम में आकर आप वजाहत करें इस चीज़ की या कॉल करके बताएं। तो हमारे जो मैं सोचता हूँ वो आवाम सोचती है। क्या पता कितने लोगों ने मुझे कहा हो कि इस बात पर बात करनी है, तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आवाम की तर्जमानी करना हमारा काम है, तो इसी वजह से कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे दरमियान शामिल हैं जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल एडवोकेट साहब, जो लिबरेशन लीग से जिनका तल्लक है। जनाब वक्फे से पहले भी आपसे बात हो रही थी और बड़ा दुख होता है जब कश्मीरियों की बात होती है, और आप ये कह रहे थे कि कश्मीरियों को जो आज़ाद कश्मीर में हैं उनको पाकिस्तान रोक रहा है, बात नहीं करने देता, और जो मकबूजा कश्मीर में हैं उनको इंडिया रोक रहा है। और पूछना ये था कि जो यहाँ हैं उनको कौन रोक रहा है। लेकिन इससे पहले मैं एक कॉलर है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ इनसे बात कर लूँ फिर आपसे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सैयद आबिद काज़ी साहब जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी शराज खान है, मैं लुटन से बात कर रहा हूँ। जी शराज खान, क्या हाल है आपके? बस मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो आपके जो गेस्ट हैं वो आए नहीं। जी तो वो आपने जो टॉपिक छेड़ा हुआ है मैं ही आप फोन करके हाजिरी लगवा दूँ। जी बिल्कुल बताएं। बात है, आपका मैसेज तो मिलता रहता है जी, लेकिन इत्तेफाक नहीं होता कि मैं घर में हूँ। आज इत्तेफाक से मैंने कहा घर पर ही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपका प्रोग्राम देख रहा था तो थोड़ी बहुत चलो कर्टसी निभा दूँ, आपको फ़ोन करूँ और आपका जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करूँ। वैसे ज़फ़र इकबाल सबको भी मेरी तरफ से सलाम और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर के हवाले से आपने सुन ही लिया होगा हमने क्या गुफ्तगू किया और क्या हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा आप गैर जानदाराना, आप भी क्योंकि एंकर हैं और प्रोग्राम करते हैं कश्मीर के हवाले से, आपका भी काफ़ी तजर्बा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ कि क्या हो रहा है, कश्मीरियों की क्या ज़िम्मेदारी है और क्या करना चाहिए। मेरे भाई मुझे तो प्रोग्राम करते हुए कम से कम 4.5 साल हो गए, जिसमें 80% प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से होते हैं, और फिर सहाफत में भी तकरीबन 20-22 साल हो गए। प्रिंट मीडिया के अंदर जब भी ये टॉपिक लेकर बैठते हैं तो ज्यादातर ज़ाहिर है जो भारत है उससे तो वो तो गासिब है, वो तो कश्मीर का पर उसने कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियाँ होती हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा दुख और अफसोस होता है वो कश्मीरी लीडरों की जो
ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اور کشمیریوں کی صفوں میں وہ اتحاد اور وہ باتیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور ہر پروگرام کے بعد یہی تارے سننے پڑتے ہیں کہ اس کی پارٹی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کا قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو کیوں ٹی وی پہ بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا، یا اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کون ہوتا ہے. یہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن اگر آپ پیپر صحافت کی بات کریں، پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں تو بہت سارے لیڈر ہم جیسے صحافیوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ٹی وی پہ اگر بات کرنے کی ہم ان سے کوئی کوشش کرتے ہیں تو بہت چند لوگ ہیں جو کشمیر پہ بات کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر وہ بات کریں گے بھی تو اپنی ایک لائن ہے ان کی، اور اس لائن سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیریوں میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے ان کی اپنی ڈس یونٹی جی اور ان کی اپنی جماعتیں، اور پھر آزاد کشمیر کی اقتدار والی جماعتیں جنہوں نے برطانیہ یورپ کے اندر اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور ان جماعتوں کے جو عہدے ہیں وہ سوائے یعنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کے علاوہ کچھ اور زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. جی ہمیں بہرحال ایک قوم بننی چاہیے. ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ سے زائد کشمیری برطانیہ میں آباد ہیں، جی اور اپنا کوئی اخبار نہیں ہے، اپنا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے. اگر ہے بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کو جو ہے نا وہ اسی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اپنی کوئی مطلب یہ کہ ایک یونٹی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور جب تک کشمیری خود یہ مسئلہ نہ پاکستان میں حل کرنا ہے نہ ہندوستان میں حل کرنا ہے، یہ کشمیریوں کا اپنا مسئلہ ہے. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. آج شاید اس سطح پر ہماری تحریک نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر کشمیریوں نے استقامت دکھائی، مسئلے کو رکھا، دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. انڈیا پاکستان بائی لیٹرل بات کرتے ہیں تو ان کی ابھی سفارتی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ بھی یعنی وہ ڈائلاگ بھی منقطع ہے، سسپینڈڈ ہیں. کل نریندر مودی نے پھر کہا ہے کہ ہم بات چیت سے سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کور ایشو ان بٹوین دی ٹو کنٹریز از کشمیری. اور کشمیریوں کو خود اپنا وجود، اپنی حیثیت کو منوانا پڑے گا. اگر نہیں منوائیں گے تو ظاہر ہے پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دوسرا یہ کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے آپ نے ملین مارچ اپنے انٹرو میں بات کی ہے. میرے خیال میں بیرسٹر سلطان محمود کو کریڈٹ دینے کی بھی کوئی دے یا نہ دے، لیکن ایک ضرور بات ہے کہ ایک انیشیٹو ہے، ایک قومی کاز ہے، اس میں ہم سب کو شریک ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری یوتھ کو بھی آنا چاہیے، ہماری خواتین کو بھی آنا چاہیے، ہم سب کو آنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کرانے والا کون ہے. فرشتے کروا رہے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے پیچھے، یا ان کے پیچھے چودھری ہیں یا کوئی دوسرا یا تیسرا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. آپ دیکھیں مسئلہ کشمیر پر تقریریں سنتے ہیں ہم ہوٹلوں میں، ریسٹورینٹوں میں، صبح سے شام پروگرامز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب یونٹی کی بات آتی ہے تو یہ ایک یونٹی ہمیں دکھانی پڑے گی. اور اس دن 26 اکتوبر کو سب کو بہرحال اپنا وقت نکالنا چاہیے اور سب کو آنا چاہیے. ہے بھی سنڈے کا دن، اور ہے بھی ہر ٹاؤن سے میرے حال میں کوچیں بھی آئیں گی. پھر اپنے کنوینس سے بھی، اگر کنوینس سے آدمی اپنی گاڑیوں سے آئے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ایک کامیاب ایونٹ کے طور پر بنانا چاہیے اور ایک یونٹی دکھانی چاہیے. آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس ملین مارچ کو. لیکن جو دوسرے مسلم کانفرنس ہے یا دوسری جو جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں، وہ ساری تقریباً اس کی حمایت کرنی ہے. ایک اچھا جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کو میں جواب دے سکتا ہوں. جی، یہ سب سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو پچھلے دنوں میں جو ہمارے دوست تھے، کیونکہ وہ اس کا حصہ تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں بات ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. تو یہ جو لارڈ اور کامن ہاؤس میں جو بحث ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے، پچھلے 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو اس میں کوئی کشمیری جتنے بھی تھے ہمارے لیڈران، وہ کشمیریوں کی اس طرح ترجمانی نہیں کر سکے، جس پر ہمیں تھوڑا سا افسوس ہوا ہے. تو اس پر آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کرواتے ہیں وہ ہمارے جو ایم پیز آتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے آتے ہیں. ہمارے جو ایم پیز آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ کیا ہم سے وہ اس لیے ملتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جو کشمیری لیڈر ہم سے ملنے آ رہا ہے اس کی ساری تگ و دو ہمارے ساتھ ایک فوٹو نکلوانے کے لیے ہے اور ایک خبر بنانے کی حد تک ہے. اور وہ اسی اعتبار سے ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں اور امپورٹینس بھی دیتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ پروگرام کروایا، نہ کچھ کروانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے نا کوئی پروگرام کرواتا ہے، لیکن جو خبر لگی ہے اخباروں میں اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اس کے رد عمل میں کچھ نہ کچھ بات ضرور کرنی چاہیے کہ خبر یہ لگی تھی کہ برٹش پارلیمنٹیرین نے یہ بات کہی ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کا خود کوئی حل تجویز نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ خبر تھی جو کشمیریوں کو مایوس کرنے کے لیے لگائی گئی تھی. صحیح. اور یہ ہوتا ہے، یہ وہ مشنری لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مشن کو، آپ کی تاریخ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں. جی. اسی طرح خبر آئے گی، بعض اوقات آپ جا کر کسی ایم پی سے ملتے ہیں تو وہ خبر دے گا جی پاکستان جو ہے نا، انڈیا بھی نہیں کروا رہا تو پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کروانا چاہتا. جی. تو وہ انڈیا والی بات تو کوئی نہیں لکھے گا، لیکن یہ ضرور لکھ دیں گے کہ مایوسی پھیلانے کے لیے پاکستان ہی جو ہے نا یہ حل نہیں کروانا چاہتا. اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا تو کہتے ہیں پاکستان بھی قابض ہے، پاکستان بھی قابض ہے، لیکن حقائق کے اوپر نہیں جاتے ہیں کہ کیوں پاکستان کس طرح کا قابض ہے. کیا آزاد کشمیر میں وہی حالات ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں؟ کیا آزاد کشمیر کے اندر وہ رائٹس نہیں ہیں جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ؟ ابھی فلڈ آیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر فلڈ آیا ہے، اور فلڈ جو ہے سیلاب پورا مقبوضہ کشمیر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. صحیح. میں، آپ اور دوسرے تیسرے لوگ ہم کوشش کر رہے ہیں، چلو کچھ فلڈ کے لیے کچھ کوشش کریں، کچھ پیسے جمع کریں اور وہاں کچھ پیسے پہنچائیں، لیکن ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں پر چونکہ انٹرنیشنل این جی اوز کو کوئی ایکسیس نہیں ہے، کسی ملک کو ایکسیس نہیں ہے کہ سیلاب زدگان کی وہاں پر مدد کرے. تو ظاہر ہے وہ فلڈ کے لیے اس کی مد میں ہم پیسے کس طرح وہاں بھیجیں گے، اور جو لوگ گٹھے کر رہے ہیں اس میں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کشمیر کے نام پر تو گٹھے کر رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پہنچیں. جی نہیں پہنچ رہے شہراز صاحب، کیونکہ ایک تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو آپ سے کیونکہ اور بھی باتیں کرنی تھی، تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. تو پیسے تو وہاں نہیں پہنچ رہے، اور وہاں سے کیونکہ ہمارا رابطہ ہے، ہم کشمیری ہیں، ایک فریق بھی ہیں، جرنلسٹ ہونے کی بجائے ایک فریق بھی ہیں، اور لوگ وہاں سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور ان کی آواز یہاں پہنچ نہیں رہی، اور ان کی نہ جو تصویریں پہنچ رہی ہے اور نہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، کوئی چیز نہیں پہنچ رہی. لاسٹ بات یہ کہتا ہوں، جو آپ لوگ اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں نا، اگر وہ نہ آئے تو ان کو دوبارہ نہیں بلانا چاہیے. جی وہ تو انشاءاللہ نہیں بلائیں گے جو اس طرح نہیں آتا، کیونکہ انہیں ہمت نہیں ہوتی پھر سامنے بات کرنے کی، آپ کریں کیا اس وجہ سے. تو آپ بھی اس پر توجہ دیں، انشاءاللہ مل کر اس چیز کو کرتے ہیں، ذرا اپنی کمیونٹی کو تو اس کا باشعور بنائیں کہ وہ یہ سمجھے چیز. آپ کے ایفرٹس ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور میں ہدایت ٹی وی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کم از کم یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اپنے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. جی تھینک یو جی، بہت شکریہ. اور میں تو بڑا سرپرائز ہوں، جیسے محترم نے کہا کہ گورنمنٹ پاکستان آزاد کشمیر جی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی مخالف کر رہی ہے. ایک اور کالر ہے میں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب عابد صاحب. جی کیا حال ہے جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ بس الحمدللہ، شبیر قمر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ ڈیلے ہو گیا میں. جی یہ مسئلہ کشمیر پہ جو ہے، جی تو شارٹ کٹ یہ، چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے جتنے بھی یہ کشمیری لیڈرز ہیں یا پھر یہاں پر جو ہمارے کشمیری آباد ہیں، جی یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے تو کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل سطح پر ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب جو ہے نا اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک قوم بن کر جو ہے اس مسئلے کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپکس جو ہے آپ کافی عرصہ سے لے کر چل رہے ہیں. جی تو آج کے لیے میں معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا میں ضرور حاصل ہوں گا. چلیں، بہت شکریہ جی. ایک بات جو میں بڑا سرپرائز ہوں ان کی بات سے کہ ایک آزاد کشمیر جو گورنمنٹ ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو میرے خیال میں تو اس کے ماننے کے قائل نہیں ہوں. آپ بھی اس کا حصہ ہیں، کیونکہ جو آل پارٹیز کشمیر جو پارٹی ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور اس کا آپ حصہ ہیں. اور آپ کہتے تھے پچھلے دنوں میں بات بھی، ابھی آپ نے پروگرام میں کہا ہے کہ گورنمنٹ اور سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے سینئر صحافی ہیں اور انہیں پتہ ہے، اور یہ جو بتا اگر گورنمنٹ آزاد کشمیر اس کی ملین مارچ کی سپورٹ نہیں کر رہی تو میں کہوں گا بیرس صاحب آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ کشمیری ہیں یا کسی اور ملک کے باشندے ہیں. اگر یہ لوگ مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی جو برطانیہ میں جناب ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اگر ان کی لاشوں پر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو میرے حساب سے تو شرم کرنی چاہیے. اور یہ جو ملین مارچ ہے یہ دنیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، دنیا کا کوئی ادارہ جو اس کی سپورٹ نہیں کرے گا میں نہیں مان سکتا.
یعنی کہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. تو ہماری جو جنگ ہے یہ ہندوستان کے خلاف ہے. ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے. اور ہندوستان جو ہے نا 67 ایئر سے وہ غضب ہے وہاں پر, اور وہ اپنی جو یونائٹڈ نیشن میں جا کر جھوٹ بولتا ہے, خود لے کر گیا تھا اور خود ہی جھوٹ بولتا ہے. کالر ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں لائیو بات کر سکتا ہوں؟ جی جی کر رہے ہیں, آپ لائیو ہیں, بات کریں. اچھا کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی نثار نام ہے میرا, نثار حسین. کہاں سے؟ نظام سے. جی بات کریں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. پتہ نہیں آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے. چلیں نہیں تو کل کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ کی مبارک پہنچائیں گے. مگر جو قوم ایک عید نہیں کر سکتی وہ کشمیر کے ایک آدھ پر کیسے اکٹھے ہو گئی. یہاں پاپولیشن ہے ہماری 8 ملین سے زیادہ جی, اور اس میں کشمیری زیادہ ہے. کوئی 10% بھی پاکستانی نہیں بنتے ہیں. کبھی بھی کوئی جلوس گیا ہے انڈین ایمبیسی کے آگے, یہ گھروں میں بیٹھ کے اخباروں میں فوٹو دے کے بعد جی کشمیر راز ہو گیا, بات اس سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی عملی کام کر کے بھی دکھانا چاہیے. ٹھیک تو ہے, ہمارے لوگوں میں اطاعت نہیں ہے. اطاعت نہیں ہے, اطاعت ہونا چاہیے بالکل, تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دیکھیں تھینک یو. کیسے ویو آ رہے ہیں اور آپ بتائیں. اب لیکن میں آج یہ کہوں گا اپنی کشمیری لیڈروں کو, سارے کشمیری لیڈروں کو, کہ آپ خدا را مہربانی کر کے آپ آزاد کشمیر میں بیٹھیں اکٹھے اور فیصلہ کریں کہ ہم نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اکٹھے ہونا ہے اور ہندوستان سے آزادی لینی ہے. اور برطانیہ, یورپین یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں سے آپ نے اپنا کیس خود پیش کرنا ہے, کیس پیش کرنے بنا کر, اور ان کو یہ اجازتیں یا یہ جو میمورنڈم وغیرہ پیش کرتے ہیں یہ 1947 سے پیش کرتے آ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ان کو لو لیٹر لکھتے رہے ہیں یا یہ میمورنڈم پیش کرتے رہے جس کا جواب آج تک ہندوستان یہی دے رہا جی کہ کشمیر میرا اٹوٹ انگ ہے. تو یہ اٹوٹ انگ اس کا کس طرح ہو گیا ہم یہی ثابت نہیں کر سکے. تو ہمیں ہر ان سطح پر آنا چاہیے اور اکٹھے ہونا چاہیے. آج جو ملین مارچ ہو رہا ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پورے کشمیری, پورے پاکستانی اس میں شامل ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کوئی اکیلے کا کشمیر نہیں ہے, یہ ساری کمیونٹی کا کشمیر ہے. اور ہمیں سارے, میں کہوں گا مسلم امہ کا یہ جو مسئلہ ہے ہمیں اس کو مل کر حل کرنا چاہیے. اور ہندوستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب کشمیری اکٹھا ہو گیا تو انشاءاللہ تمہیں اپنے مقبوضہ کشمیر کی وادی میں وہاں سے بھاگنے کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں ملے گا. جی ناظرین, یہ بتاتا چلو کہ یہ ہمارا پیغام اسکائی 800 پر دیکھا جا رہا ہے اور پیغام ریڈیو پر سنا جا رہا ہے. اس پر آپ سن بھی سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں. آج تو پروگرام کا ٹائم کم ہے, لیکن آئندہ جب بھی ہر سیٹرڈے کو جب پروگرام ہمارا ہوتا ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. ہماری گفتگو کشمیر کے حوالے سے جاری ہے. ہمارے ساتھ کالر شامل تھے. ان کالرز نے جو بات کی ہے انہوں نے ایک جو بڑی بات ہوئی ہے, سینئر صحافی ہمارے شہراز صاحب, اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اس کی سپورٹ نہیں کر رہی ملین مارچ کی, تو وہ کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی ذاتی اختلافات ہیں یا کشمیر کاز پر کوئی اختلافات ہیں؟ کیونکہ جو آزاد کشمیر ہے وہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, اور بیس کیمپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ اگر کشمیر کے ایشو پر کوئی بات ہو رہی ہو تو وہاں وہ حمایت کی بجائے مخالفت کرے, تو یہ سوچنے کی بات ہے. چودھری ظفر صاحب اس پر ذرا تھوڑا تبصرہ کیجئے گا, کیونکہ یہ بڑی, جب شہراز صاحب نے یہ بات کی اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بغیر ایویڈنس کے وہ بات نہیں کرتے. تو آپ یہ میں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے جی, کیونکہ کل میں برمنگھم میں تھا, وہاں میں یہ بات ہو رہی تھی تو میں یقین نہیں کر رہا تھا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیری کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں گھر میں کوئی پرابلم بھی ہو تو باہر جب ہوتی ہے تو یہ تو ملکوں کی بات ہے, یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے. تو میرے خیال میں تو وہ ان کو مخالف نہیں کرنی چاہیے. اگر کر رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ تو وہی صاحب ہوا جیسے ہمارے وہ عمران خان کا جو دھرنا تھا, وہاں پر ہاشمی صاحب گھر سے ساتھ چلے اور وہاں پر وہ غداری کر کے بھاگے گھر میں. آپ ان پر نقص نکال رہے ہیں جن میں یہ کیا وہ کیا. تو ہمیں حکومت پاکستان کے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں, جس میں چاہے پی ٹی ہے یا پی اے ٹی یا کوئی بھی ہو, پاکستانی نون لیگ ہے, ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں اور کشمیر کی پالیسی ڈکلیئر کریں اور کشمیریوں کو آگے کریں, تاکہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل سطح میں ہم بہتر طریقے سے اس کو پیش کر سکیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ آپ بھی اور بے شمار لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے, ہندوستان کو یہ کرنا چاہیے, فلاں کو کرنا, کشمیری خود کیوں نہیں اٹھتے, کیوں اطاعت نہیں کرتے, کیوں آپس میں نہیں ملتے, اپنی آواز کو کیوں نہیں بلند کرتے؟ اگر وہ بلند کریں تو کون روکنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا. آج اسی پر بات, آج بھائی صاحب نے یہ ملین مارچ کا اعلان کیا تھا نا, جی, آج گورنمنٹ پاکستان کو اعلان کرنا چاہیے تھا
کہ ہم ملین مارچ میں ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستانی کی وہ کیوں کرے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان گورنمنٹ پاکستان کیوں کرے جی؟ کشمیری خود نہیں ہے؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑیں کشمیری تو نکل رہے ہیں نا. دیکھیں جو ملین مارچ ہو رہا ہے برطانیہ میں ہو رہا ہے، اور برطانیہ میں کتنے کشمیری ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات وہ کیوں نہیں جی آگے بات کریں کیا تھوڑی جو میں بات جاننا چاہتا تو ہوں. سیدھی بات کریں. آج جو ملین مارچ کر رہے ہیں نا، ملین مارچ جو کر رہے ہیں، کشمیر کی جتنی جماعتیں سیاسی جماعتیں سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. اپنے سارے جو ان کی کمیونٹی ہے برطانیہ میں ان کو نکلنا چاہیے. اور پاکستان کو آج انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ اس ملین مارچ میں پاکستانی کشمیری اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ان کو دکھانا چاہیے کہ کشمیری جو ہے نا ہم ان کے ساتھ ہیں اور ملین مارچ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل سطح پر نیوزوں میں یہ خبر آنی چاہیے. جس طرح یہ چودھری مجید صاحب کی آ گئی ہے جی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو مین مطالبہ کیا ہوگا ملین مارچ کا؟ ہندوستان کو کشمیر کو چھوڑنا چاہیے. کشمیریوں کا حق خود ارادیت دینا چاہیے جو اس نے وعدہ کیا تھا 1947 میں، اور آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کر رہا. اگر رائے شماری ہوتی ہے تو کتنے فریق ہیں کشمیری؟ رائے شماری ہوتی ہے تو کشمیری کو سب ڈٹرمنیشن کے جب وہ ووٹ جس کو بھی دیں گے وہ مثلا جس طرح اسکاٹ لینڈ کا اگر اسکاٹ لینڈ اس میں 2 آپشن تھے، یس اور نو. بالکل وہاں 3 بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہاں کشمیر میں کتنے ہونے چاہیے؟ کشمیر میں ویسے تو ہندوستان پاکستان دونوں کلیم کر رہے ہیں نا، ان کو 3 آپشن دینے چاہیے کہ الگ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے راستے سے، پاکستان کے فیصلہ ہو جائے گا وہاں پر. 2 آپشن نہیں دینے چاہیے. وہ جو 2 آپشن دے رہے ہیں وہ غلط ہے کہ یا پاکستان کے ساتھ جائیں یا کشمیر انڈیا کے ساتھ جائیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بلکہ ان دونوں کو دیں، ان کو رائٹ آف دیں کہ آپ اکیلے رہنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، کہ ان کو فیصلہ کرنا خود کشمیریوں نے. یہ موقع دینا چاہیے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کے 6 ڈپارٹمنٹ ان کو استعمال کرنا چاہیے. ان کے جو ڈپارٹمنٹ جو امپلیمنٹیشن وہاں کروانی چاہیے. لیکن ہم وہاں ایک ہی وہ قرارداد جو آپ کیا کہتے ہیں ان تینوں آپشن کی سپورٹ کرے گا پاکستان؟ کرے گا سپورٹ؟ کرنی چاہیے. قانون طور پر کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کشمیر کے آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے جس طرح کشمیری اپنے آپ کو شو کر دیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہے ہیں؟ وہ طریقہ یہ ظلم کو کیسے ثابت کروا سکتے ہیں؟ 6 ڈپارٹمنٹ ان میں سے ایک تیسری ڈپارٹمنٹ ہے جو اپنی تعویل میں لے لیتی جہاں ڈسپیوٹ ہو، تو وہ خود وہاں پر جو جاتی ہے اور خود فیصلے کرواتی ہے. وہاں پر ووٹنگ کروائے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے. اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر پاکستان کے ساتھ زیادہ ووٹ ہوگا پاکستان جائے. اگر الگ رہنا چاہتے ہیں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ آپشن ہے اور یہ ہونی چاہیے، ہوگی بھی انشاءاللہ ایک دن. تھینک یو چودھری ظفر صاحب. کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، ابھی بے شمار باتیں آپ نے کرنی تھی کیونکہ درمیان میں کالر آ گئے تھے، پھر اس وجہ سے کافی بات بھی ہو گئی ہے اور پھر انشاءاللہ موقع ملے گا پھر اس پر بات ہوگی. اور آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین دیکھا ہم نے تقریباً سب سے پہلے انٹرو کے شروع میں جو قربانی پر فراڈ ہو رہا ہے، جو یہاں سلاٹر ہاؤس کر رہے ہیں فراڈ، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں. اس کے بعد جو ناظرین ہمیں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ شراز کیانی صاحب جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں لوٹن سے، انہوں نے لائیو کال کے ذریعے اپنے اچھی جو گفتگو ہے اس سے نوازا، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اور نئی بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ بیس کیمپ کے وزیر اعظم اس ملین مارچ کی سپورٹ نہیں کر رہے، اس پر مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی ہے. شبیر قمر صاحب کسی وجہ سے یہاں آ نہیں سکے، ریڈیو پریزنٹر ہیں اور تجزیہ نگار تھے، وہ بھی انہوں نے کال کے ذریعے یہاں بات کی. تو اسی طرح میں نجابت صاحب سے بھی یہ توقع رکھتا تھا کہ اگر وہ نہیں آ سکے، انہوں نے کہا جی کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ بھی کال کر کے کچھ وضاحت کر لیتے، لیکن نہیں کی. بہرحال چلیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملے گا تو ناظرین ہم اسی طرح کے ایشو سامنے لاتے رہیں گے. اور کیونکہ کشمیر ایشو جو ان دنوں میں ملین مارچ کے طرف لے کر جا رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے میں ملین مارچ کے جو روح رواں ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ان کو یہاں لائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کس حد تک اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور اس ملین مارچ سے کیا رزلٹ کی توقع رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. اور تمام جماعتوں کو اس کی بجائے کہ کسی ایک جماعت کو آگے نہیں آنا چاہیے، تمام کو ایز اے کشمیری سامنے آ کر اس کی سپورٹ کر کے کشمیری کو یہ حق دلوانے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہیے. یہ اس قسم کے ایشو ہم اور جن لوگوں کے ساتھ جس پبلک کے ساتھ وائلیشن ہو رہی ہے، اس قسم کے ایشو ہم سامنے لاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے ہفتے نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.